हज़रात मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है हमारे ग्राफ एजेंसी के यूट्यूब चैनल पर। और इस बार हम एक अहम प्रोग्राम लेकर आए हैं, क्योंकि जैसा कि आपके इल्म में है कि अभी हम अदबात मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से करबला मोहल्ला, नजफ़ अशरफ, काज़मैन और उसके बाद ईरान की मखसूस ज़ियारतें, शहज़ाद ख़ुम की ज़ियारत, मशहद मुक़द्दस यानी इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत के हवाले से सफ़र करके आए। इसी दौरान हम लोगों ने एक प्रोग्राम भी सेट किया जिसमें हमारा पूरी तरह से ताउन फरमाया जनाब मौलाना सैयद अमीर हसन साहब क़िबला गोपालपुरी, जो कि मुक़ीम हाल क़ुम हैं और वहाँ पर आलिम दीन की हैसियत से वहाँ पर काफ़ी खिदमतें अंजाम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के एतबार से। तो इस वक्त का जो प्रोग्राम, जो कि नहायत ही अहम है, जिसमें हमारे साथ 4 उलमाए किराम इस वक्त के प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। अव्वल तो बरादरम अली जनाब मौलाना सैयद अमीर हसन गोपालपुरी साहब क़िबला मुक़ीम हाल क़ुम ईरान, और उसके बाद मौलाना सैयद रज़ा हुसैन रिज़वी साहब, जो कि ज़ियारत के हवाले से क़ुम गए हुए थे, उनके साथ ये प्रोग्राम किया। और इस सिलसिले की तीसरी कड़ी यानी हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मुराद रज़ा साहब क़िबला और हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब क़िबला मुक़ीम हाल लंदन इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं। तो बाकायदा तौर पर हम इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम का मौजू, जो कि बहुत अहम मौजू है कि ग़ैबत इमाम में नौजवानों की अहम ज़िम्मेदारियाँ, तो ये हमारे प्रोग्राम का सब्जेक्ट है कि ग़ैबत इमाम में नौजवानों की ज़िम्मेदारियाँ या अहम ज़िम्मेदारियाँ। तो इस मौजू को लेकर अब हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद अमीर हसन गोपालपुरी साहब क़िबला के साथ कि वो आएँ और अपने तासुरात नौजवानों के दरमियान पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम, सलामुन अलैकुम। बहुत खुशी की बात है कि जवानों से मुताल्लिक़ ग्राफ एजेंसी की तरफ से ये एक अहम प्रोग्राम रखा गया है। नाज़रीन मोहतरम, हमारे शिया मज़हब के बहुत बड़े मुहक्किक़ और बहुत बड़े फ़क़ीह गुज़रे हैं, शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह। शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब नजफ़ अशरफ और क़ुमुल मुक़द्दसा के हौज़ इल्मिया में पढ़ाई जाती हैं। शेख मुर्तज़ा अंसारी रहमतुल्लाह अलैह के भी उस्ताद मुल्ला अहमद नाराक़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आरिफ गुज़रे हैं। उन्होंने अपनी किताब मेराजुस सआदा में जवानों से मुताल्लिक़ चंद नुकात को अपनी किताब में लिखा है, जो मैं जल्दी जल्दी बयान कर देता हूँ। सबसे पहला नुक्ता जवानों से मुताल्लिक़ वो ये है कि हम अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल करें, अपने वक्त के इमाम को दर्क करें। जिस तरह अल्लाह पर यकीन है, उसके रसूल पर यकीन है, उसी तरह हमें चाहिए कि अपने वक्त के इमाम पर यकीन रखें, ईमान रखें। ख़ुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, वक़ुल अमलू फ़सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुअमिनून। जो कुछ हम और आप अमल अंजाम देते हैं, वो अमल को अल्लाह देखता है, उसका रसूल देखता है। और मोमिनून से मुराद यहाँ पर हमारे मुफस्सिरीन कुरान ने लिखा है कि हमारे वक्त के इमाम मेहदी हैं, जो हमारे नामा अमाल को देखते हैं। तो इमाम ज़माना, हमें यकीन होना चाहिए कि इमाम ज़माना हमारी सफ़ों में उठते बैठते हैं, हमारे दरमियान हाजिर हैं। तो मेरा जवानों से ये कहना है कि हम अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल करें और इमाम को दर्क करें। दूसरा नुक्ता जवानों से मुताल्लिक़ वो ये है कि हम अपने अक़ीदे की हिफाजत करें। जो अक़ीदा हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिला है, उस अक़ीदे पे बरक़रार रहें। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़अहु। हम और आप जो अमल अंजाम देते हैं, तो परवरदिगार आलम की बारगाह में 2 चीज़ें जाती हैं। सबसे पहला क्या है? वो आपका अमल सालेह, जो नेक अमल अंजाम देते हैं। दूसरा, कलमे तैयब से मुराद यहाँ पर आपका अक़ीदा है। तो अज़ान मोहतरम, मेरे जवानों से गुजारिश ये है कि अपने अक़ीदे की हिफाजत फरमाएँ। जो अक़ीदा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मिला, उस अक़ीदे पे बरक़रार रहें और खुराफात, बेमाना रस्म व रसूमात से परहेज़ करें। तीसरा नुक्ता जवानों से मुताल्लिक़ वो ये है कि अपने वालिदैन का एहतराम करें।
عزت کی نگاہوں سے اپنے والدین کو دیکھیں، ان کی اطاعت کریں۔ چوتھا نقطہ وہ یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے صلہ رحمی سے پیش آئیں، اپنے رشتہ داروں سے میل و محبت سے پیش آئیں، ان کی احوال پرسی کریں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور آپ کی عمر طولانی ہوگی۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے، پروردگار عالم ہم سب کو امام زمانہ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں، جو بھی مقصد ہے جوانوں کا، ان کو ان کے مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ امیر حسن گوپال پوری صاحب، آپ نے بہترین بیان نوجوانوں کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً اس طرح کے بیانات کی ہمارے معاشرے کو سخت ضرورت ہے، اور اب ہم گزارش کریں گے مولانا رضا حسین رضوی قمی صاحب سے کہ وہ اپنے بیان سے نوجوانوں کے دلوں کو اور قلوب کو منور فرمائیں۔ گزارش کی جاتی ہے علی جناب مولانا سید رضا حسین رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے بیان، اپنے خیالات مومنین کے درمیان پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین و ابی القاسم محمد، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ الجاہلیہ۔ سب سے پہلے میں تمام عالم اسلام کے مسلمین، خاص طور سے مومنین کے لیے امام زمان علیہ السلام کی جو ولادت گزری ہے، امام حسین علیہ السلام کی جو ولادت گزری ہے، آقا ابو الفضل و امام زین العابدین جناب علی اکبر، ان تمام مناسبات جو گزری ہیں ان کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ خاص طور سے میں گراف چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے یہاں کے اوپر قم میں رہتے ہوئے ایک موقع دیا اور سعادت دی کہ میں آپ کے سامنے نوجوانوں کے لیے کچھ عرائض رکھ سکوں۔ ظاہر ہے ایک کم وقت کے اندر بہت سی باتیں تو نہیں کی جا سکتی، لیکن جو ضروری ہیں، جو لازمی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا۔ ظاہر ہے امام زمان علیہ السلام کے ہم سب منتظرین ہیں، اور پورا جہان منتظرین ہے، زمین و آسمان منتظر ہیں، ہر شخص، ہر بشر ذرہ ذرہ امام زمان علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے، اور سب سے بہتر عبادت یہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کا انتظار کیا جائے، ان کے لیے دعا کی جائے۔ چند باتیں 2-4 منٹ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ زمانہ غیبت میں ہماری بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے لیے آغا تقی نے ایک کتاب لکھی ہے جو 2 جلدوں کے اندر ہے، وہ مکیال المکارم، اس سے میں 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ زمانہ غیبت میں اگر ہم امام سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو سب سے پہلے نوجوانوں کے لیے، خود میں اپنے نفس کے لیے پہلے کہوں گا، اور پھر نوجوانوں کے لیے اور پھر تمام مومنین کے لیے تقوی الہی ہے۔ جب تک ہم باتقویٰ نہیں ہوں گے، جب تک ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ باتقویٰ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر لمحے میں ہم یہ مد نظر رکھیں کہ اس میں پروردگار عالم ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ مثال کے طور کے اوپر میں کوئی کاروبار کر رہا ہوں، تو کاروبار کرنے سے پہلے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کون سا کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو جان لیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں تو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کے اندر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے، کس صورت سے خرچ کرنا چاہیے، کس صورت سے ہمیں شادی کے اسباب مہیا کرنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے اندر اس وقت شادیوں میں اسراف بہت زبردست ہو رہا ہے، اور بہت زبردست جو ہے ایک رنگ کے کھانے، 10 رنگ کے کھانے، اور بیجا وہاں کے اوپر خرچ کیا جا رہا ہے، بے پردگی عام ہو رہی ہے۔ تو تقوی کے معنی یہاں کے اوپر یہ ہیں کہ ہم شادی بیاہ کے اندر بھی اپنے امام کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ امام کی رضا اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا امام زمانہ کی رضا ہے۔ امام خود کچھ چاہ ہی نہیں سکتے کہ جو خدا نہ چاہے، اور امام وہی چاہتے ہیں کہ جو پروردگار عالم چاہتا ہے۔ تو میں نے 2 مثالیں دی آپ کی خدمت میں، ایک تجارت کی کہ تجارت میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہم تجارت جو کر رہے ہیں حلال ہے، حرام ہے، اور اسی صورت سے ازدواج میں بھی، شادی بیاہ میں بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو شادی کر رہے ہیں لڑکا یا لڑکی کے، تو اس کے اندر کوئی بیجا اسراف تو نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے دنیا کے اندر شیعہ نادار ہیں، پریشان ہیں، پریشانیوں کے عالم میں ہیں۔ تو ہم کو وہاں کے اوپر اگر یہ پیسہ ہم بچائیں
تو ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، ان کے بچوں کے لیے ہم جو ہے ایک سبیل پڑھائی کی، علم کی ان کے لیے ہم مہیا کر سکتے ہیں۔ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ ہم واجبات کو ادا کریں، محرمات سے دور رہیں۔ تقوی کے معنی یہ ہیں کہ ہم اس صورت سے زندگی گزاریں کہ اس علائش و مادیت بھری دنیا سے اس صورت سے نکل جائیں کہ ہمارے اوپر کوئی بھی کانٹا نہ چبھنے پائے اور ہم یہاں سے پرہیزگاری کے ساتھ نکل جائیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر امام سے محبت ہم کرتے ہیں تو ہم بہت سے جو امور ہیں وہ امام کی نیابت میں انجام دیں۔ جیسے اگر زیارت پڑھ رہے ہیں، زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب امام علیہ السلام کی والدہ کو ہم ہدیہ کریں، امام کی نیابت میں زیارت کو پڑھیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے نادار ایسے شیعہ ہیں کہ جو زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں، آقا عبداللہ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ائمہ معصومین کی زیارت کرنا۔ ہم 4 بار آ چکے ہیں، 7 بار آ چکے ہیں، لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں، ارے میں تو اتنی بار گیا، میں تو ہر سال جاتا ہوں۔ یہ فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ 1-2 بار موقع ان غریب لوگوں کو بھی دینا چاہیے، اس غریب امام کے عاشق کو دینا چاہیے۔ ہم یہی پیسہ امام کی نیابت کے لیے کہ میں اس کو زیارت کے اوپر بھیج رہا ہوں، آقا عبداللہ علیہ السلام کی قربۃ اللہ امام کی نیابت میں، تو آپ جو اس کو زیارت کے لیے بھیج رہے ہیں وہ زیارت بھی کر لے گا اور وہ ائمہ علیہ السلام سے جا کے توسل بھی کرے گا۔ آپ کا یہ جو عمل ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودگی کا باعث ہوگا۔ آخری بات وہ یہ کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ امام کی غیبت کے زمانے کے اندر ہم وہ اعمال انجام دیں جو امام کی محبت کا باعث بنے اور دوسروں کو بھی امام کی محبت کی طرف راغب کریں۔ ان مجالس کا اہتمام کرنا، ان محافل کا اہتمام کرنا جس میں امام زمانہ علیہ السلام کا تذکرہ ہو، جس کے ذریعے سے ہم مومنین کو امام زمانہ علیہ السلام کی محبت کی طرف آمادہ کر سکیں، ان کو مہیا کر سکیں۔ امام کی محبت اگر ہم پیدا کریں گے دلوں کے اندر، وہ جبھی پیدا ہوگی کہ جب ہم اپنے عمل سے اور ان محافل کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، اور یہ جو محافل ہوتی ہے ہمارے کیا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم تذکرہ امام زمانہ کا کریں۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے کم جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ ہم سب کی ضرورت اور ہم سب پر واجب یہ ہے کہ اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو امام کی سے روشناس کرائیں، امام کی طرف کلاسز کے ذریعے سے، محافل کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے امام کا تذکرہ، امام کی معرفت کے کلاسز کو انعقاد کریں تاکہ ہمارے نوجوان اس کے اندر بیٹھ کر امام کو سمجھ سکیں کہ امام کیا ہیں، ان کی معرفت کیا ہے، ان کو کیسے پہچانیں۔ یہ جبھی ممکن ہے علم کے ذریعے سے، آگاہی کے ذریعے سے، معرفت کے ذریعے سے۔ اسی لیے اگر ہم جو معرفت کے ذریعے دریچے کھولیں گے تو ہمارے نوجوان امام سے راغب ہوں گے، امام سے محبت پیدا ہوگی اور وہ سب امام کی طرف آئیں گے اور جبھی امام کے ظہور کی طرف ہمارے چند قدم ہوں گے۔ آخر میں دعا کرتا ہوں ان کی طرف سے اور یہاں کے جو مسئولین ان کی طرف سے کہ خدا ہمارے گراف چینل کی ترقی دے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بارئلہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مولانا رضا حسین رضوی صاحب، آپ نے بہترین بیان نوجوانوں کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً اس سے ہمارے نوجوانوں کو کافی تقویت پہنچے گی اور بہت اچھی انفارمیشن ہم لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ اور اب ہم گزارش کریں گے عالی جناب مولانا سید مراد رضا صاحب قبلہ سے، جو کہ اس وقت قم میں ہیں اور ہم سب زیارت کے حوالے سے کربلا معلیٰ اور ایران کی زیارتوں میں ایک ساتھ رہے، کئی جشن میں ایک ساتھ ہم لوگوں کی شرکت کی، تو ہم گزارش کریں گے عالی جناب مولانا سید مراد رضا صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنا بیان مومنین کے درمیان پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراف ایجنسی کی طرف سے ماہ شعبان المعظم کی مناسبت سے متعلق یہ پروگرام جو غیبت کے زمانے میں جوانوں کی ذمہ داری کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں سب سے اہم چیز جوانوں کی ذمہ داری اور جوانوں کی ذہنی اور فکری بالیدگی پر توجہ دینا ہے۔ جوانی ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس کو دوست اور دشمن
دونوں اپنانا چاہتے ہیں۔ جن کے زمانے گزر چکے ہیں، جو بڑھاپے کی دہلیز پر آ چکے ہیں، ان کی طرف نہ دشمن نگاہ اٹھاتا ہے نہ دوست زیادہ توجہ دیتا ہے۔ البتہ دوست اس بوڑھے پر بھی توجہ دیتا ہے جس میں جوانی کے کچھ عنصر باقی ہوں، لیکن زیادہ توجہ جو دین کی ہے وہ جوانوں پر ہے، جیسا کہ زیادہ توجہ دشمن کی بھی جوانوں پر ہے۔ جوانوں کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے ان کی فکری جولانیت، ان کے جسم کے رشد و ترقی کے ساتھ ان کی فکر میں ایک نیا پن، ایک ترقی پسندی کا سلسلہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو جوانوں کو آگے بڑھنے کی دعوت دیتی ہیں بلا خوف و خطر۔ یعنی کسی بھی خوف کو جوان اپنے سامنے سے دور کرنے کی صلاحیت دیکھتا ہے، طاقت دیکھتا ہے، ہنر جانتا ہے۔ ایسے ماحول میں غیبت کے زمانے میں جوانی کا بہت اہم کردار ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ذات والا صفات سے اگر شروع کیا جائے تو وہاں سے لے کر تمام سپاہیوں تک، تمام چاہنے والوں تک سب کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے وہ فضیلت جوانی کی فضیلت ہے۔ لہذا امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جب ہوگا تو ان کی ایک اہم خصوصیت اور ان کے ذریعے سے جو امتحان کی ایک کڑی منزل ہوگی وہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا سن رسیدہ ہونے کے باوجود جوانوں کی صورت میں 40 سے 45، 30 سے 40 سال کے انسان کی صورت میں امام زمانہ وارد ہوں گے جب آئیں گے تو۔ خوب 255 ہجری میں امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہے، اور اس وقت 1444 ہجری میں ہم لوگ موجود ہیں، یعنی 15ویں صدی ہجری میں ہم لوگ داخل ہیں، اور تیسری صدی ہجری کے دوسرے حصے میں امام زمانہ کی ولادت ہے۔ تو اس بنیاد پر 1100 سال سے زیادہ کا دور امام زمانہ کو گزر چکا ہے، لیکن جب آئیں گے تو ایک جوان کی صورت میں۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب آئیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو ہو ہی نہیں سکتے امام، اتنے جوان کیسے ہو سکتے ہیں۔ خوب یہاں سے سلسلہ جوانی کا شروع ہوتا ہے، اور جب امام معصوم سے پوچھا جاتا ہے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں بوڑھوں کی تعداد کتنی ہوگی، تو امام فرماتے ہیں کہ امام زمانہ کے اصحاب میں بوڑھوں کی تعداد ایسی ہی ہوگی جیسے کھانے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر جوانوں کا بہت اہم کردار ہے فعال انتظار، تعمیری انتظار اور تخریبی انتظار میں۔ اگر جوان منحرف ہو گیا تو یہ تخریبی انتظار کی طرف چلا جائے گا۔ تخریبی انتظار میں سب کچھ امام زمانہ کے کاندھے پر ڈال دیا جائے، جس کو ہم بوڑھا انتظار بھی کہتے ہیں، اور جوان انتظار میں منتظر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے تاکہ اس کے بعد امام زمان اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ آدھی ذمہ داری جوان انتظار کی ہے اور آدھی ذمہ داری ظہور کے بعد امام زمانہ کی ہے۔ اور اگر جوان انتظار فعال رہا، تعمیری انتظار آگے بڑھتا رہا، تو امام زمانہ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، امام زمانہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ لہذا جوان کو اپنے آپ کو بوڑھے اور تخریبی انتظار سے ہٹ کر جوان انتظار کی طرف خود کو کھینچنے کی ضرورت ہے، اور اس جوان انتظار میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمدردی، ہمدلی، دل سوزی، دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ،
جس کو امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اجتماع قلوب کے نام سے یاد کیا ہے۔ اجتماع قلوب امام زمانہ کی آواز ہے جوانوں سے۔ کب ہے؟ جب شیخ مفید کو خط لکھا تھا علیہ الرحمہ تو اس وقت کہا تھا کہ اگر ہمارے شیعہ ایک دل ہو جاتے تو ہمارے ظہور کی برکت سے بہرہ مند بہت جلد بہرہ مند ہو جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے انتظار کا بڑھاپا جو ہمارے اختلاف اور ہماری رساکشی کی وجہ سے جاری ہے، اس کو ختم کر کے جوان انتظار کی طرف پلٹنے کے لیے بہترین طریقہ اجتماع قلوب ہے، لوگوں سے محبت ہے، وہ محبت جو امام زمان پسند محبت ہو، اس لیے کہ محبت کے نام پر فرضی محبتوں کا بازار گرم ہے، محبتوں کا سراب ہے، نامحرموں سے ملاقات کو بھی محبت کا نام دے دیا جاتا ہے، آنکھوں کے گناہ کو بھی محبت کا نام دے دیا جاتا ہے، دست درازی کو بھی محبت کا نام دے دیا جاتا ہے، نامحرم لڑکے اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے سے محو کلام ہے، اس کو بھی محبت کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ جوانی نہیں ہے، یہ بڑھاپا ہے۔ وہ محبت، وہ جوانی جو جوان کو اس کے معشوق حقیقی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے متصل کر سکے، اور ایسا ہو جائے یہ جوان کہ اگر اپنے مولا کو نہ دیکھ سکے تو زندہ نہ رہ سکے۔ پس تشرف ملاقات امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے اسی وقت ممکن ہے جب ان کے بغیر دل کی دھڑکن تھم جائے، جب ان کے بغیر سانس اکھڑنے لگے، جب ان کے بغیر، ان کے دیدار کے بغیر، ان سے ملاقات کے بغیر، ان سے بات چیت کیے بغیر سانس اکھڑنے لگے، تو پھر ظہور اگر اجتماعی محقق نہیں ہوگا تو فرضی، وقتی اور فردی ظہور محقق ہو جائے گا۔ لہذا چوتھے امام کی معروف حدیث ہے کہ آخر الزمان میں جوان عقل کے اس درجے تک پہنچ جائے گا کہ صارت الغیبۃ کالمشاہدہ، جوان اپنے آپ کو اپنے معشوق حقیقی کہ عشق میں ایسا فنا کر دے گا، ایسا ختم کر دے گا کہ اس کی ذات اس کے امام کے لیے وقف ہو جائے گی، اور جب ایسی ذات اس کی ہو جائے گی تو سب کے لیے غیبت رہے گی، اور اس کے لیے مشاہدہ ہو جائے گا، اس کے لیے ظہور ہو جائے گا۔ پس غیبت کے زمانے میں جوانوں کی ذمہ داری اس درجے تک پہنچنا ہے کہ سب کے لیے غیبت ہو لیکن جوان کے لیے مشاہدہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ مولانا مراد رضا صاحب، آپ نے بہترین بیان نوجوانوں کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً اس طرح کے بیانات کی ہمیں سخت ضرورت ہے، صرف بیانات کی نہیں بلکہ ان بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل بھی کرنا ہوگا، تبھی اس سے ہم باقاعدہ طور پر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور اب ہم گزارش کریں گے لندن کی سرزمین سے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کچھ ٹیکنیکل ایشو کے ہوئے، کیونکہ ایران میں نیٹ کی بہت پریشانیاں تھیں، تو بہرحال ویڈیوز کے ذریعے ان سے گفتگو نہیں ہو پائی، تو اس وقت ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کم سے کم قبلہ اپنی آڈیو کے ذریعے ایک میسج نوجوانوں کے درمیان ضرور پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہنا اور ان کے انتظار میں رہنا افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ آخر الزمان میں بہت بڑے بڑے فتنے آئیں گے اور بہت سے لوگوں کے ایمان ضائع ہو جائیں گے۔ ہر نوجوان اور ہر مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں اور ہر طرح کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جتنے بھی فتنے آئیں گے ان میں بہت سے افراد خدا نہ کرے اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھیں گے، اور روایات میں یہی ہے کہ کن فی الفتنۃ کابن لبون، جیسے نہج البلاغہ میں کہ فتنے کے دوران اونٹنی کے بچے کی مانند ہو جاؤ،
جس پہ نہ سواری کی جا سکے نہ جس کا دودھ دہا جا سکے۔ تمام تر حالات میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم امام سے وابستہ رہیں۔ بہت سے افراد اصل کو بھول کر فروعی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ہر وہ چیز جو ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرے اس سے اجتناب کریں، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو یا بعض بظاہر دینی چیزیں ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو دنیا کے نام پہ نہیں بلکہ دین کے نام پہ دھوکہ دیں گے۔ دین اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے حجت سے قریب کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ دین کبھی بھی اللہ اور اللہ والوں سے دور نہیں کرتا۔ موجودہ حالات میں نوجوانوں پہ بہت ضروری ہے کہ وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھیں، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، جسمانی اور روحانی لحاظ سے فعال رہیں، ہمیشہ ورزش وغیرہ کریں، کھیل بھی ضرور کھیلیں تاکہ جسمانی لحاظ سے وہ مضبوط رہیں۔ اور دوسرے یہ کہ دینی لحاظ سے نماز ترک نہیں کریں، نماز کی پابندی کریں، والدین کا احترام کریں، صلہ رحمی کریں، جس قدر ہو سکے شب جمعہ میں یا نماز جمعہ میں، شب جمعہ میں خاص طور سے شرکت کریں، اور دیگر ولادت و شہادت کے ایام کو خاص اہمیت دیں۔ قرآن کریم چاہے کم پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور، اور کوئی نہ کوئی ذکر، کوئی تسبیح پابندی سے بجا لاتے رہیں۔ علماء اور علماء حق، ان سے وابستہ رہیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کے کلام کو سنیں، ان کی جو رہنمائی ہے اس سے استفادہ کریں۔ آخری زمانے میں وہ علماء جو مکتب اہل بیت علیہم السلام کا دفاع کریں، ان سے وابستہ رہنا اور ان سے قریب ہونا، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور وہ علماء کہ جو عقیدے کو ضائع کریں اور اہل بیت سے دور کریں، ان سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مجھ حقیر کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ محترم مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، آپ نے بہترین بیان جو کہ ایک آڈیو کی صورت میں نوجوانوں کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ آپ کی جو نصیحتیں تھیں ہم سب کے لیے بہترین کام آنے والی ہیں، اور مومنین آپ سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس طرح کا یہ پروگرام گراف ایجنسی میں پہلی بار نشر کیا جا رہا ہے، یہ پروگرام آپ کو کس طرح لگا، کتنا اچھا لگا، کتنا بہتر لگا، اور کیا کمیاں لگیں وہ ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے اور ہم آگے بھی اس طرح کی کاوشیں اور کوششیں کرتی رہیں۔ ایک بار سبھی ویورز کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ٹیم گراف ایجنسی کی جانب سے، اور بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے علی جناب مولانا سید امیر حسن گوپال پوری صاحب قبلہ کا، جنہوں نے پیش رہ کر اس پروگرام کو سیٹ کرنے میں، اس پروگرام کو آرگنائز کرنے میں کافی دقتیں اور مشقتیں اٹھائیں۔ اور شکریہ ادا کیا جاتا ہے مولانا سید رضا حسین رضوی صاحب کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا مراد رضا صاحب کا، کہ جنہوں نے بہترین بیان اور اپنا قیمتی وقت ہمیں فراہم کیا، اور ہمارے مہمان، خصوصی مہمان سید علی رضا رضوی صاحب، جو کہ لندن کی سرزمین سے انہوں نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اور مومن آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں، والسلام۔